urduaudiobooks.com पर आप सुन रहे हैं सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, जिल्द दोयम, तालीफ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, आवाज वजीह अहमद सिद्दीकी, प्रोड्यूसर अजहर न्याज। बाब दहुम, हिस्सा 6, सफर ताइफ। इस ज़िमनी मगर मौके के लिहाज से ज़रूरी बहस के बाद अब हम फिर सिलसिला वाक़यात की तरफ रुजू करते हैं। अपने खानगी मामलात से फारिग होने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरवायत इब्न साद व बलाज़री शव्वाल 10 बाद बेसत के आखिर में ताइफ का रुख किया, जो मक्का से 5 मील शर्क़न वाक़ है। इस सफ़र का सबब यह था कि कुरैश की अज़ियत रसानियों से आप तंग आ गए थे। उनकी शदीद मुखालफत व मज़ाहमत देखकर ये उम्मीद नहीं रही थी कि ये लोग दावत हक़ को कबूल करना तो दरकिनार, उसे जारी रखने की भी कोई गुंजाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाकी रहने देंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत दें और वहाँ के ताकतवर कबीले बनी सकीफ़ को कम अज़ कम इस बात पर आमादा कर लें कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ पनाह दे और दावत इस्लामी के काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और हिमायत करें। इब्न साद ने जुबैर बिन मुतअम बिन अदी के हवाले से बयान किया है कि इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हारिसा भी गए थे। यही इब्न कुतैबा और बलाज़री का भी बयान है। लेकिन मूसा बिन उक़बा और इब्न इसहाक़ कहते हैं कि आप तन्हा तशरीफ़ ले गए थे। ये सफ़र आपने पैदल किया, कोई सवारी आपको मुयस्सर न थी। इब्न साद का बयान है कि वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन ठहरे, मगर हाफिज़ सखावी कहते हैं कि 20 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों से मिलते रहे और 10 दिन अब्द यालैल से मिलने के बाद ठहरे। इब्न कुतैबा ने भी ताइफ के क़याम की मुद्दत 1 महीना बताई है। अहले ताइफ का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ुल्म अज़ीम। इब्न इसहाक़ और वाक़दी वग़ैरह का बयान है कि ताइफ की सरदारी उस वक्त उमरो बिन उमैर बिन औफ़ के 3 लड़कों अब्द यालैल, मसूद और हबीब के हाथ में थी, जिनमें से एक के घर में कुरैश की एक औरत सफ़िया बिनते मुअम्मर हमजी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले, उनको अल्लाह की तरफ दावत दी और उनसे फरमाया कि मैं आप लोगों के पास इसलिए आया हूँ कि आप इस्लाम के काम में मेरी मदद करें और मेरी कौम के जो लोग मेरी मुखालिफत कर रहे हैं उनके मुकाबले में आप लोग मेरी हिमायत करें। इस पर उनमें से एक ने कहा, मैं काबे के पर्दे नोच डालूंगा अगर अल्लाह ने तुमको रसूल बनाया है। दूसरे ने कहा, क्या खुदा को तुम्हारे सिवा कोई रसूल बनाने के लिए नहीं मिला? तीसरे ने कहा, मैं तुमसे हरगिज़ बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम इससे बुजुर्गतर हो कि मैं तुम्हारी बात का जवाब दूं, और अगर तुम अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल रहे हो तो इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए और आपको उनसे किसी भलाई की तवक्को बाकी नहीं रही। चलते हुए आपने उनसे कहा, खैर, जो कुछ बर्ताव तुमने मुझसे किया सो किया, मगर कम अज़ कम इतना करो कि मेरी बात को मख्फी रखो। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि अगर कुरैश तक ये खबर पहुँचेगी तो वो और जरी हो जाएंगे, मगर उन्होंने ऐसा न किया और अपने लुच्चे लफंगों और ग़ुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हुश्कार दिया और वो आपको गालियां देने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसने लगे। यहाँ तक कि लोग इकट्ठे हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बाग की दीवार तक पहुँचाकर छोड़ा, जो उतबा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया का था। वाक़दी से इब्न साद की रवायत में यह है कि आप सकीफ़ के अशराफ और रऊसा में से एक एक के पास गए, मगर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न मानी, बल्कि उन्हें यह अंदेशा हुआ कि कहीं आप उनके नौजवानों को बिगाड़ न दें। इसलिए उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, तुम हमारे शहर से निकल जाओ और ज़मीन में तुम्हारे जो दोस्त भी हों उनसे जा मिलो।
پھر انہوں نے اپنے اوباشوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف اکسایا اور انہوں نے آپ کو گالیاں دیں اور شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے تاک تاک کر آپ کے ٹخنوں اور ایڑیوں پر پتھر مارے۔ راستے کے دونوں جانب وہ صفیں بنائے کھڑے تھے اور جیسے جیسے آپ قدم اٹھا کر چلتے جاتے تھے وہ سنگ باری کیے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ سلیمان التیمی کا بیان ہے کہ چوٹوں کی تکلیف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو وہ آپ کو پکڑ کر کھڑا کر دیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر پتھر برسائیں۔ چنانچہ جب آپ مجبوراً چلنا شروع کرتے تو وہ پتھر مارتے اور ٹھٹھے لگاتے چلے جاتے۔ واقعی کی روایت ابن سعد نے نقل کی ہے کہ اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود پتھروں کی بارش اپنے اوپر لیتے رہے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقت انگیز دعا۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے نکل گئے اور وہ بدماش لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کر رہے تھے واپس ہو گئے تو آپ زخموں سے چور عتبہ اور شیبہ کے باغ کی دیوار سے لگ کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے دعا کی، جس کے یہ رقت انگیز الفاظ طبرانی نے کتاب الدعا اور معجم الکبیر میں، ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے سیرت میں، طبری نے تاریخ میں، ابن القیم نے زاد المعاد میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں نقل کیے ہیں۔ خداوندہ، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے مجھ پر قابو پا لینے کا یارہ دے دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا کرتا ہے اور دنیا و آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی بخاری میں بدء الخلق ذکر الملائکہ میں، مسلم نے مغازی میں، نسائی نے بعوث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر احد کے معرکے سے بھی زیادہ سخت وقت کوئی آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں طائف کے واقعے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں غمزدہ حالت میں جدھر منہ اٹھا ادھر چل پڑا، یعنی حیران تھا کہ کدھر جاؤں۔ ابھی میں نے اپنی اس حالت سے افاقہ بھی نہ پایا تھا کہ یکایک میں نے دیکھا کہ قرن الثعالب کے مقام پر ہوں۔ اس مقام کو قرن المنازل بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل نجد کی میقات ہے جہاں سے ان کو احرام باندھنا ہوتا ہے، اور یہ مکہ سے اونٹ کی سواری پر ایک شبانہ روز کی مسافت پر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں قرن الثعالب کے مقام پر ہوں۔ اوپر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک ابر میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، پھر دیکھا کہ اس میں جبریل ہیں۔ انہوں نے پکار کر مجھ سے کہا، اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے کہا، اور آپ کی دعوت کا جو جواب آپ کو دیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے پکار کر مجھے سلام کیا
اور اس کے بعد مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا قول اور آپ کی دعوت پر اس کا جواب سن لیا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اپنا حکم مجھے دیں۔ یہ مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، طبرانی میں ہے جو حکم آپ چاہیں دیں، اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اس نے کہا، اے محمد، آپ کو اختیار ہے جو کچھ بھی آپ چاہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان پر یعنی قریش پر مکہ کے دو طرفہ پہاڑوں یعنی ابو قبیس اور قیعان کو ایک ساتھ ملا کر ڈھانک دوں۔ قریش پر پہاڑوں کو ڈھانک دینے کے لیے فرشتے نے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذن طلب کیا کہ طائف میں جو مصیبت آپ پر پیش آئی وہ انہی کے ظلم و عناد کے باعث ہی پیش آئی تھی۔ اگر وہ آپ کو حد سے زیادہ تنگ نہ کرتے تو آپ کے طائف تشریف لے جانے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ اداس نصرانی کا قبول اسلام۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کا بیان نقل کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ کی دیوار سے لگ کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو قریش کے ان دونوں سرداروں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا اور ان کی رگ حمیت کو اس پر کچھ جوش آیا۔ یہ بھی مذکور ہوا ہے کہ بنی جمحہ کی جو عورت طائف کے سرداروں میں سے ایک کے گھر میں تھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی اور آپ نے اس سے فرمایا، تمہاری سسرال والوں نے یہ کیسا سلوک ہمارے ساتھ کیا؟ عتبہ اور شیبہ نے اپنے ایک عیسائی غلام اداس کو بلایا اور اس سے کہا، انگوروں کا ایک خوشہ طباق میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہے کہ اسے کھا لے۔ اس نے جب طباق لے جا کر آپ کے سامنے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تناول فرمانے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر، ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس میں ہاتھ ڈالا۔ اداس بولا، خدا کی قسم، اس ملک میں تو کوئی یہ کلمہ کہنے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے ہو؟ اس نے پوچھا، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ سہیلی نے التیمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سن کر اداس نے کہا، خدا کی قسم، میں نے جب نینوا چھوڑا تھا اس وقت وہاں 10 آدمی بھی یہ جاننے والے نہ تھے کہ متی کیا ہے، پھر آپ ان کو کیسے جانتے ہیں حالانکہ آپ امی ہیں اور امی قوم میں پیدا ہوئے؟ فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی اداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگا۔ سلیمان التیمی نے اپنی کتاب سیرت میں لکھا ہے کہ اداس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ربیعہ کے بیٹوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا، لو بھائی، تمہارے غلام کو بھی اس شخص نے بگاڑ دیا۔ اداس واپس آیا تو انہوں نے کہا، یہ تجھے کیا ہو گیا کہ اس شخص کا سر اور ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا؟ اس نے جواب دیا، میرے آقا، زمین میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی چیز کی خبر دی جس کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، اداس، اپنے دین سے نہ پھر، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ جنوں کا قرآن سننا۔ طائف سے واپسی پر آپ چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں
ایک روز رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ سورہ احقاف کی آیات 29 تا 32 تھیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی تھی کہ اس وقت جنہوں نے آپ سے قرآن سنا اور اس سے کیا اثر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرات حسن بصری، سعید بن جبیر، زر بن حبیش، مجاہد، اکرمہ اور دوسرے بزرگوں سے جنہوں کی آمد کی جو روایات مروی ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی حاضری کا یہ واقعہ بطن نخلہ میں پیش آیا تھا۔ ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔ راستے میں آپ نے نخلہ میں قیام کیا۔ وہاں عشاء یا فجر یا تہجد کی نماز میں آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرأت سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھ تمام روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس موقع پر جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آمد کو محسوس فرمایا تھا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ یہ مقام جہاں یہ واقعہ پیش آیا یا تو الزیمہ تھا یا اصیل الکبیر، کیونکہ یہ دونوں مقام وادی نخلہ میں واقع ہیں۔ دونوں جگہ پانی اور سرسبزی موجود ہے، اور طائف سے آنے والوں کو اگر اس وادی میں پڑاؤ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ انہی دونوں میں سے کسی جگہ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس موقع پر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی جو سورت سنی وہ سورہ رحمان تھی۔ البزار، ابن جریر، ابن المنذر، دار القطنی فی الافراد، ابن مردویہ اور الخطیب فی التاریخ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةٍ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ترمذی، حاکم اور حافظ ابو بکر بزار نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ سے نقل کیا ہے۔ ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب لوگ سورہ رحمان کو سن کر خاموش رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ سورہ اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، وہ اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے۔ جب میں اللہ کے اس ارشاد پر پہنچتا تھا، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اگرچہ دوسری روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ جن آپ سے قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیات 29 اور 32 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی کہ وہ آپ کی تلاوت سن رہے تھے۔ لیکن یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے
کہ جس طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کی سماعت قرآن پر مطلع فرمایا تھا، اسی طرح اللہ ہی نے آپ کو یہ اطلاع بھی دے دی ہو کہ سورہ رحمان سنتے وقت وہ اس کا کیا جواب دیتے جا رہے تھے۔ واپسی پر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخلہ کس طرح ہوا؟ ابن سعد نے واقعی کی روایت نقل کی ہے کہ نخلا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تشریف لے جانے کا قصد فرمایا تو حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ آپ وہاں کیسے داخل ہوں گے جبکہ قریش آپ کو نکال چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، جو حالات تم دیکھ رہے ہو ان سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ وہ اپنے دین کا حامی و ناصر ہے اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔ آگے کی بات واقعی نے مختصر کر دی ہے، مگر ابن اسحاق نے اس کو مفصل بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہرا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن العرقیط کو اخنس بن شریطی کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے۔ یہ شخص اگرچہ مشرک تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قابل اعتماد آدمی سمجھتے تھے، اسی لیے مدینے کی طرف ہجرت کر کے انتہائی خطرناک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے اس کو ساتھ لیا تھا اور اس نے پوری وفاداری کے ساتھ آپ کی یہ خدمت انجام دی تھی۔ حالانکہ قریش کو آپ کے سفر اور راستے کی خبر دے کر وہ بھاری انعام وصول کر سکتا تھا۔ اخنس بن شرطی نے اس کو جواب دیا اور کہا کہ میں تو حلیف ہوں۔ یہ شخص دراصل بنی ثقیف میں سے تھا، لیکن مکہ میں بنی زہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال کے ساتھ اس کے حلیفانہ تعلقات تھے اور اس کی قابلیت کی وجہ سے بنی زہرہ میں اس کو سرداری کا مقام حاصل تھا، اور حلیف قریش کے اصل قبیلوں کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عرقیط کو سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، بنی عامر بن لوئی بنی کعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معتم بن عدی کے پاس بھیجا جو بنی عبد مناف کی شاخ بنی نوفل میں سے تھا۔ عرقیط نے اس سے جا کر کہا، محمد تم سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے پناہ دینے کے لیے تیار ہو تاکہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا سکوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں، وہ مکہ میں آ جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں تشریف لے گئے اور رات اس کے ہاں رہے۔ صبح ہوئی تو معتم اور اس کے 6-7 بیٹے مسلح ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ حرم میں لے گئے اور کہا، آپ طواف کریں۔ طواف کے دوران میں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے۔ ابو سفیان نے تبری کی روایت میں ہے کہ ابو جہل نے پوچھا، پناہ دینے والے ہو یا ان کی پیروی اختیار کر لی ہے؟ معتم نے کہا، نہیں، بلکہ پناہ دینے والا ہوں۔ اس نے کہا، تمہاری پناہ کو نہیں توڑا جا سکتا، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ معتم بن عدی کا یہی احسان تھا جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر معتم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان گھناؤنے لوگوں کے متعلق بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا۔ بخاری، ابو داؤد، مسند احمد۔